बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। परवेज़ इलाही के कपुत्तर कहना चाहिए। सपुत्र तो वो होता है जो बाप के लिए नेक नामी का बास बने और जो बाप के लिए दलदल खोद दे, तो उसको कपुत्तर ही कहना चाहिए। तो परवेज़ इलाही के कपुत्तर मूनस इलाही ने बाप के लिए बड़े संगीन मसाइल पैदा कर दिए हैं और बाप ने इदारों से कुछ वादे वईद किए थे, उनकी खिलाफ वर्जी करते हुए उसने जो कुछ किया है उससे परवेज़ इलाही के लिए वाक़अतन संगीन मसाइल पैदा हो गए। इस पर थोड़ी बात होगी। और फिर ये कि वो जो क्रॉनिक क्रिमिनल है सैफुल्लाह नियाज़ी, उसका जो बदनवानियों का और करप्शन का रिकॉर्ड है वो तो बताता है कि ये बहुत ही कोई बड़े दिमाग वाला आदमी है जिसने इस पैमाने पर करप्शन की। लेकिन तहवील में जाकर ये इतना बुज़दिल साबित होगा, इसका अंदाज़ा मेरे ख्याल में तफ्तीशकारों को भी नहीं होगा। इसने इमरान खान की बड़ी बड़ी बातें बता दी और इमरान खान के लिए परेशानी का माहौल पैदा कर दिया, क्योंकि इन इंकशाफात के बाद इमरान खान की गिरफ़्तारी का जो फैसला है उस पर अमल करने में हुकूमत के लिए बहुत आसानी पैदा हो गई है। तो पहले परवेज़ इलाही का मामला। परवेज़ इलाही माशाअल्लाह सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक 77 साल का हो गया है और वैसे जो गुजरात के बड़े बूढ़े हैं वो बताते हैं कि इसकी असल उम्र ज़्यादा है, क्योंकि ये 8-9 साल की उम्र में स्कूल दाखिल हुआ था, यानी बहुत लेट दाखिल हुआ था। और उस ज़माने में बहुत सारे बच्चे लेट दाखिल होते थे, आजकल के ज़माने की तरह नहीं कि इधर 5 साल 4 साल हुए स्कूल में दाखिल करा दिया। तो ये कुछ ज़्यादा ही लेट दाखिल हुआ और फिर स्कूल का रिकॉर्ड बदला गया। तो इस लिहाज से उसकी उम्र 80 साल की बनती है और ये 80 साल की उम्र में रंग रलियाँ मनाने लंदन पहुंचा हुआ है। अंदाज़ा करें कि पिंकी पीरनी ने तोहफे दे दे कर लोगों को किस तरह ख़राब कर दिया। कल आपने सुना होगा ये राजा बशारत की जो पंजाब का वज़ीर है PTI का, उसकी ऑडियो लीक हुई है। उसकी कोई सियासी अहमियत तो नहीं है, लेकिन अखलाकी तौर पर आप देखिए कि वो भी बड़ी उम्र का आदमी है, उसे भी कोई नौजवान, पता नहीं पिंकी पीरनी के कर्म कहाँ कहाँ फैले हुए हैं। वो जिस तरह उस नई बेगम या सहेली, पता नहीं उसका रिश्ता क्या है, ये वाज़े नहीं हो रहा, लेकिन ये वाज़े हो रहा है कि वो औरत, वो नौजवान औरत इसको जी भर के ज़लील कर रही है। और यहाँ पर इस मौके पर जो पंजाबी मुहावरा इस्तेमाल होता है वो मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन बहुत ही ज़्यादा, यानी उसको इंतहाई दर्जे में जाकर जो ज़लील और रुस्वा किया उस टेलीफोन कॉल में, वो एक शर्म का मकाम है। लेकिन ज़ाहिर है कोई जिसमें शर्म हो वो तो PTI में जाता ही नहीं है। PTI में जाते ही इसी तरह के लोग हैं, इसी किरदार के, इसी अखलाक के। और ये जो लड़कियों के तोहफे देकर लोगों को अपने साथ मिलाना, ये किन की रीत है ये आप समझते हैं? अगर आपने प्रोटोकॉल पढ़ा हो बैनुल-अक़वामी ज़ायनिस्टों का, तो उनका ये तरीक़ा वारदात है। मिस्र के सदर नासर को भी इन्होंने ऐसे ही तबाह करवाया था, मिस्र को तबाह करवा दिया था। उसकी 3 बीवियाँ यहूदी थी, 3 बीवियाँ यहूदी थी सदर नासर की, जिन्होंने फिर इसराइल अरब जंग में एक जासूस का किरदार अदा किया। एक तरफ जासूसी की और दूसरी तरफ सदर नासर से ऐसे फ़ैसले करवाए जिससे मिस्र तबाह हो गया। मसलन एक फ़ैसला उन्होंने कोई पीरी फ़कीरे के दम पर कि अगर आप इस तरह करोगे तो जंग जीत लोगे, और ऐसा अहमकाना फ़ैसला कराया जिसकी दुनिया की जंगी तारीख़ में मिसाल नहीं मिलती। सदर नासर ने जंग शुरू होते ही दूसरे दिन ये हुक्म दे दिया कि मिस्री एयर फोर्स के तमाम जहाज़ काहिरा एयरपोर्ट पर इकट्ठे कर दिए जाएं ताकि इसराइल पर एक बड़ा हमला किया जा सके। अब एक जंग में कभी भी सारे जहाज़ एक ही एयरपोर्ट पर इकट्ठे नहीं किए जाते, चुनांचे वही हुआ जो नासर की बीवियाँ चाहती थी। इसने तमाम एयरफोर्स काहिरा एयरपोर्ट पर इकट्ठी कर दी और इसराइली बमबारों ने एक ही साल्टी में सारे जहाज़ एक बम मारकर तबाह कर दिए। ज़ाहिर है 300 जहाज़ एक जगह इकट्ठे हों और एक बम किसी जहाज़ पर जा लगे तो 300 के 300 जल जाएंगे। इसराइल को मेहनत ही नहीं करनी पड़ी और 1 मिनट के अंदर अंदर मिस्र जंग हार गया और उसके बाद मशरक़ी वस्ती का नक्शा तवील मुद्दत के लिए बदल गया। तो यहाँ भी वही तोहफे चल रहे हैं, तोहफे तोहफ़ चल रहे हैं। तो ये 80 साल का जो बाबा है, इस उम्र में लोग ज़िक्र अज़कार करते हैं, वज़ाइफ करते हैं, पिछले गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, कफ़ारे अदा करते हैं, सदका खैरात करते हैं। ये 80 साल की उम्र में इस की अक्ल मत मारी गई है कि ये रंग रलियाँ मनाने लंदन पहुँच गया है और इसके रंग में भंग डाल दिया इसके पुत्र मूनस इलाही ने। परवेज़ इलाही के इदारों के साथ कुछ वादे वईद हुए थे कि हम इमरान खान के इत्तेहादी रहेंगे, लेकिन अदम इस्तेहकाम पैदा नहीं होने देंगे। यही वजह है कि आपने बहुत सारी रिपोर्टें सुनी होगी कि पंजाब गवर्नमेंट लॉन्ग मार्च में इमरान खान की सहूलतकार नहीं बनेगी,
ان کے ایک وزیر نے بھی دانستہ یا نادانستہ طور پر یہ راز فاش کر دیا تھا، وہ جو وزیر داخلہ ہے کرنل، اس نے بھی کہہ دیا تھا کہ ہم سہولت کار نہیں بنیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں اوپر طے ہوئی تھی، اور اسی طے ہونے کے بعد پرویز الہی کو یہ تائید دی گئی تھی کہ ٹھیک ہے ہم آپ کی حکومت کو گرانے نہیں دیں گے، آپ حکومت کرتے رہیں گے، لیکن اس طرح جس طرح کہ ریاست کی ایک پالیسی ہے اس کے مطابق۔ لیکن مونس الہی نے کیا پرویز الہی نے جو اینٹی کرپشن کی جو باغ ڈور ہے یہ مونس الہی کے ہاتھ میں دے دی۔ مقصد اس کا یہ تھا کہ وہ فرہ گوگی گینگ پر جو ہاتھ ڈال رہی تھی FIA، وہ ہاتھ نہ ڈالا جا سکے، اور یہ سب فرہ گوگی گینگ کے ملازم ہیں۔ تو اس گینگ کو بچانے کے لیے پرویز الہی نے FIA کے ڈائریکٹر بھی تبدیل کر دیے، اور اس کی کمان جو تھی مونس الہی کو دے دی، اور خود لندن چلا گیا۔ مونس الہی نے ایک تو یہ واردات کی کہ اسلام آباد کے IG کو ہی طلب کروا لیا، ایسے کیس میں جو کوئی بنا ہی نہیں، کیونکہ FIA پہلے تفتیش کرتی ہے، اس کی تحقیقات کرتی ہے، اس کی روشنی میں ایک رپورٹ آتی ہے، اس رپورٹ کے بعد ایک مقدمہ بنتا ہے۔ اس سے بیوروکریسی میں بھی بہت ہی غلط میسج گیا، جن سے پرویز الہی نے وعدے وعید کیے تھے ان کو بھی سبکی ہوئی۔ اس کے بعد صرف اسی پر گزارا نہیں کیا، بلکہ رانا ثناء اللہ کو بھی اینٹی کرپشن کے ذریعے گرفتار کرنے کا اعلان کر دیا، اور ایک مجسٹریٹ کے ذریعے اینٹی کرپشن نے رانا ثناء اللہ کی گرفتاری کے وارنٹ جاری کر دیے۔ رانا ثناء اللہ کو گرفتار تو نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن یہ میسج دے کر ایک افراتفری کا ماحول پیدا کر دیا۔ اب سنا یہ ہے کہ اداروں نے کہہ دیا ہے کہ ٹھیک ہے بھئی ہم اس میں پنجاب کے مسئلے میں فریق نہیں ہیں، تو جس کے بعد پنجاب میں گورنر راج لگانے کے لیے وفاقی حکومت کو گرین سگنل مل گیا ہے۔ وہ اس پر عمل کب کرتی ہے، کیسے کرتی ہے، یہ دیکھنے والی بات ہے، لیکن جہاں سے رکاوٹ تھی کہ وہاں سے رد عمل آ سکتا ہے، وہاں سے ممانعت آ سکتی ہے کہ بھئی آپ ایسا نہ کریں، انہوں نے ان کی طرف سے جو سگنل ہے وہ گرین ہو گیا ہے۔ اب یہ شہباز شریف پر ہے اور وفاقی حکومت پر ہے کہ وہ گورنر راج لگانے کا فیصلہ کس طرح کرتی ہے، کب کرتی ہے، کیونکہ انہوں نے رستہ ہموار کر دیا، اور جس طرح کے بیانات دیے ہیں، جس طرح کچھ چھاپے واپے مارے ہیں، وہ زیادہ نقصان ڈیمیج تو نہیں ہوا حکومتی اتحاد کا، لیکن ایک کنفرنٹریشن اور آئین سے سرتابی کی جو مثال قائم ہوئی، اس کے بعد جواز مل گیا، کیونکہ سب کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ پنجاب حکومت آئین سے نکل رہی ہے، آئین کی حدود سے نکل رہی ہے۔ دوسری طرف یہ آپ کراچی کا گورنر کامران ٹیسوری جو OMQ کا مطالبہ تھا وہ پورا ہو گیا ہے، تو وہ گورنر سندھ اس کو لگا دیا گیا۔ یہ ایک پازیٹیو خبر اس لحاظ سے ہے کہ پیپلز پارٹی اور MQM کے درمیان اختلافات کی وجہ سے صوبہ سندھ کا گورنر نہیں لگایا جا سکا تھا۔ 5-6 مہینے ہو گئے یہ معاملہ ملتوی ہوتا جا رہا تھا، جو ظاہر ہے ایڈمنسٹریشن کے لیے بڑی پریشانی کا باعث تھا۔ تو اب کامران ٹیسوری کی تقرری سے پتہ چلتا ہے، یہ صاف ہے کہ پیپلز پارٹی اور MQM میں کم سے کم اس مسئلے پر مفاہمت ہو گئی ہے، جو اتحادی حکومت کے لیے اچھی بات ہے۔ دوسری طرف ANP نے حکومت کو دھمکی دی کہ اگر الیکشن ملتوی کیے گئے تو ہم حکومت سے الگ ہو جائیں گے، لیکن میرا خیال ہے اس کی نوبت نہیں آئے گی، کیونکہ الیکشن کمیشن نے یہ کہا ہے کہ الیکشن ہر صورت میں 16 تاریخ کو ہوں گے، الا یہ ہے کہ کوئی عدالت کی طرف سے آرڈر نہ آ جائے، ورنہ الیکشن کمیشن نے انتظامات مکمل کر دیے ہیں۔ تو چنانچہ حکومت کے لیے یہ بھی ایک مسئلہ حل ہو گیا، لیکن PTI کی جو مشکلات ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں، اور کل خاص طور پر جنرل باجوہ صاحب نے جو خطاب میں کاکول میں پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تقریب میں جو خطاب کیا، اس نے عمران خان کے حوصلے پست کر دیے، اور ویسے بھی عمران خان کے حوصلے کئی اور وجوہات کی بنیاد پر پست ہو گئے تھے۔ تو اب خود PTI کے سوشل میڈیا ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ عمران خان نے تو چال چلی تھی حکومت کو انگیج کرنے کے لیے کہ وہ لانگ مارچ کی تیاری میں پھنسی رہے اور یہ مزے سے تماشا دیکھتا رہے۔ یعنی یہ ان کی وہی مثال ہے کہ ایک آدمی مار کھا کر بھاگا تو لوگوں نے اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ بھاگ گیا بھگوڑا، تو اس کے بیٹے نے کہا میاں یہ تو دیکھو کتنی وہ دلکی چال سے بھاگ رہا ہے، ایسی خوبصورت چال آج تک کسی نے بھاگتے ہوئے نہیں دکھائی، میرا باپ فنکار ہے، دیکھو کس خوبصورتی سے سر اور تال کے ساتھ ایک دلکی چال چل رہا ہے، کبھی اس طرح کی چال چل رہا ہے، کبھی سر پر چل رہا ہے، اس کے بھاگنے کا انداز تو دیکھو کتنے آرٹسٹک انداز میں بھاگ رہا ہے۔ تو وہی سوشل میڈیا PTI کا جو کل تک کہہ رہا تھا کہ عمران خان کا طوفان اسلام آباد پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہے، جاتے ہی شہباز شریف حکومت کو اٹھا کر باہر پھینک دے گا، ایک عجیب مضحکہ خیز قسم کی بڑکیں ماری جا رہی تھی، تو آج وہی میڈیا کہہ رہا ہے کہ دیکھو خان بھاگا تو ہے لیکن کتنے خوبصورت انداز سے بھاگا ہے، رانا ثناء اللہ کو تھکا دیا، اس نے رانا ثناء اللہ کو پریشان کر دیا، وہ تیاریاں کرتا رہ گیا، اس نے تو لانگ مارچ کرنا ہی نہیں تھا۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ تو ناظرین اسی دوران یہ سیف اللہ نیازی ہے، اس کے بارے میں سب کو معلوم ہے
کہ یہ کچھ سال پہلے تک 10-12 سال پہلے تک اس کے پاس کنوینس نہیں ہوتی تھی، موٹر سائیکل کیا سائیکل تک نہیں ہوتی تھی، پیدل یہ چلتا تھا پیدل، اور اب یہ کھربوں پتی ہے۔ سیف اللہ نیازی کے کھربوں پتی ہونے کا راز کچھ چھپا ہوا نہیں ہے۔ تو اندازہ کریں کہ پی ٹی آئی میں کس طرح کے شاد دماغ کرمنل اکٹھے ہوتے ہیں، جو کرپشن میں بہت بڑا ہاتھ نہ مار سکے اس کو پی ٹی آئی میں جگہ نہیں مل سکتی، نہ عمران خان اسے اپنے قریب آنے دیتا۔ اور عمران خان کے جو 2-3 قریب ترین ساتھیوں میں سے ایک یہ سیف اللہ نیازی تھا، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ کرپشن میں اس کے دماغ بہت چلتا تھا۔ اور عمران خان کی کرپشن اور منی لانڈرنگ کا جو سب سے 2-3 بڑے نام ہیں عمران خان کے ساتھیوں میں، ان میں ایک سیف اللہ نیازی بھی تھا۔ اور جو کچھ لوگ ہیں لاہور کے جو ہمارے احباب ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، سیف اللہ نیازی ان میں ٹاپ پر تھا، سب سے زیادہ قریب یہی تھا۔ اگر اس دعوے کو مبالغہ بھی مانا جائے تب بھی اس میں کوئی شک نہیں کہ جو 2-3 آدمی عمران خان کے قریب ترین تھے اور اس کی مالی کرپشن، اور مالی نہیں اس کے اخلاقی کارناموں کے بارے میں بھی جو قریبی شہادت دے سکتے تھے، ان میں ان 2-3 آدمیوں میں سے ایک سیف اللہ نیازی ہے۔ اس کو پکڑ لیا گیا اور اس کو پولیس نے نہیں پکڑا، یعنی اس کی گرفتاری نہیں ڈالی۔ پکڑا تو پولیس نے، ایف آئی اے کے پولیس نے، لیکن گرفتاری نہیں ڈالی۔ اور اس کے ایک بڑے مضمرات ہیں اور اس کے ایک بڑے معنی ہیں کہ پھر کس نے پکڑا، کس طرح پکڑا۔ تو تفتیش کے دوران معلوم ہوا ہے کہ تفتیش کاروں کو بہت سارے ایسے راز ملے جن کی انہیں توقع نہیں تھی یا جن کی طرف پہلے کوئی کھرا نہیں جاتا تھا، اور بڑے بڑے وہ راز ہیں مالیاتی فراڈ کے۔ اور سیف اللہ نیازی کے اعترافات کی روشنی میں ایف آئی اے نے پی ٹی آئی کے 14 نئے غیر ملکی غیر قانونی فارن فنڈنگ والے اکاؤنٹس کا سراغ لگایا ہے، جو اب تک ڈکلیئر نہیں تھے، اور اب تک الیکشن کمیشن کی جو تحقیقاتی رپورٹ تھی، جو اسٹیٹ بینک کی تحقیقاتی رپورٹ تھی، اس میں بھی ان 14 اکاؤنٹس کا نام نہیں آیا تھا، یعنی عمران خان کے لیے آفت در آفت۔ اور بتانے والے بتاتے ہیں کہ سیف اللہ نیازی کی گرفتاری کے بعد عمران خان کے چہرے کے تاثرات بھی بدلے ہوئے ہیں، وہ پہلے جیسا مطمئن نہیں ہو، اس کے چہرے پر جو ٹینشن ہے وہ پہلے سے زیادہ، ایک تو ٹینشن اس کے خیر چلی آ رہی ہے نا جب سے یہ حکومت سے الگ ہوا ہے، اور اس کی ہر چال ناکام ہوئی ہے۔ وہ سوری والی کہ عدم اعتماد کی تحریک پیش نہیں ہونے دیں گے، پھر لانگ مارچ 25 مئی کا، پھر یہ دھمکی، پھر وہ دھمکی، آرمی چیف کی تقرری نہیں ہونے دوں گا اور فلاں تاریخ سے آگے نہیں بڑھنے دوں گا، وہ سارے اس کے پلان، ارادے، اس کی کوششیں، اس کی دھمکیاں، اس کی بلیک میلنگ تمام کی تمام 100% ناکام ہوئی ہیں۔ اور اب یہ سیف اللہ نیازی کی گرفتاری کا صدمہ جو ہے اس کے لیے بہت زیادہ ہے، اور اس کی ٹینشن آپ اس کے چہرے پر دیکھ سکتے ہیں۔ اور صرف یہ سیف اللہ نیازی کی گرفتاری نہیں بلکہ پنجاب گورنمنٹ نے جو کچھ کیا ہے، اور جو پنجاب میں جو ہونے والا ہے اس نے بھی عمران کی ٹینشن بڑھا دی ہے۔ اور پھر جو آرمی چیف نے خطاب کیا اس کے بعد تو پوری پی ٹی آئی کے چہرے اترے ہوئے ہیں، کیونکہ اب اس کی جو مرضی یہ تشریح کرے کہ نہیں جناب یہ تو رسمی ہے، یہ تو روایتی ہے، یہ تو ہر آرمی چیف کہتا ہے۔ بھی بات یہ ہے کہ آرمی چیف نے پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تقریب میں یہ فکریں کہنے کی ضرورت کیوں محسوس کی، اور پھر یہ بتائیں کہ مالی اور معاشی عدم استحکام کے لیے اعلانیہ وارداتیں کون کر رہا ہے، کون سی پارٹی ہے جو یہ کہتی تھی کہ ہم ملک کو سری لنکا بنا دیں گے، ملک میں انارکی پھیلا دیں گے، اور ملک کو تنہا کرنے کی کوششیں بھی کی گئی، ملک کے چندے روکنے کے لیے کوششیں بھی کی گئی، آئی ایم ایف کا فنڈ روکنے کی بھی کوشش کی گئی۔ تو مالی عدم استحکام، سیاسی عدم استحکام کا مخاطب پھر کون تھا؟ کیا یہ جماعت اسلامی کر رہی تھی؟ کیا یہ جے یو آئی کر رہی تھی؟ کیا یہ تحریک لبیک کر رہی تھی؟ کیا یہ پیر پگاڑا کا وہ سندھ فرنٹ کر رہا تھا؟ ظاہر ایک ہی پارٹی کر رہی تھی نا، تو اس کے لیے میسج ہے، اور جس کے لیے میسج تھا ان کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہے، اس لیے ان کے چہرے اترے ہوئے ہیں۔ لیکن ان کے مبصر ٹی وی پر بیٹھ کر اب باتیں بنا رہے ہیں کہ نہیں یہ تو ہر آرمی چیف اپنی تقریب میں اسی طرح کی باتیں کرتا ہے۔ ذرا بتائیے کہ پچھلی مرتبہ اسی آرمی چیف نے کب یہ اس طرح کی بات کی تھی؟ تو میسج واضح ہے، حالات بھی واضح ہیں، اور مکافات عمل ہے، جو پکڑے جا رہے ہیں ان کو پکڑا جائے گا۔ اور عمران خان کے لیے ایک آہستہ رو اذیت رسانی کا دور شروع ہو رہا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ طوفان کی طرح اذیت کے بگولے عمران خان کو جھپٹ لیں گے، بلکہ اس کو آہستہ آہستہ ایک بند دائرے میں محصور کیا جا رہا ہے، اس کا گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، اس کے بھاگنے کی راہ مسدود کی جا رہی ہے۔ وہ چاروں طرف سے اپنی سیاسی موت کو، اپنی اخلاقی موت کو بڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہے، اور اس دیکھنے میں بے بسی کے عالم میں جو بڑھ کے دھمکیاں وہ سب بے سود جا رہی ہیں۔ تو ناظرین یہ قدرت کا انتقام ہے، تو انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر بات ہوگی، تب تک لیے خدا حافظ۔